सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 माह रमज़ानुल मुबारक है और आज शब क़द्र है, शब 23 माह रमज़ान नुज़ूल कुरान पाक। आज की शब में मखसूस अमाल है जो आप करेंगे और परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दस्त दुआ हूँ कि परवरदिगार आलम आपकी तमाम इबादत को आज की शब में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और उसके सदक़े में बहक़ अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम आप सब की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, आपके बच्चों को सलामती दौलत इल्म व ईमान से मालामाल फ़रमाए और जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं उन सब को शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फ़रमाए। कोरोना की बीमारी को परवरदिगार आज की शब के अमाल के सदक़े में ख़त्म फ़रमाए और सबको अमन व अमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सामीन किराम, शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजालिस का इख्तिताम हुआ। हम अपने उन आयात के सिलसिले में जो 26 आयात एक बंदा खुदा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी, उनका सिलसिला आज से फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो बकिया हिस्सा है उसको पेश करेंगे, मगर उससे पहले हमारी गुजारिश है आपसे, डॉक्टर वजीह रिजवी जिनके मुआविन खुसूस डॉक्टर रज़ा जवाद हैं, जिनका फ़ोन नंबर है 6094819267, इनसे राबिता करें। इनकी वेबसाइट पर जाएं और इनके पेज पर जा कर के इनका एड्रेस लें। जो भी आपसे मुमकिन हो, जो आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं, IMI का हेड क्वार्टर, उसके साथ हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और दीगर फैसिलिटीज़ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। उस सिलसिले में जो $8 लाख की कमी है उसको आप हजरात पूरा करें। सिर्फ माह रमज़ान के 8 दिन रह गए हैं, अब ये आखिरी अशरा है, इसी के अंदर आपको करना है। अल्लाह आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ सारे काम अंजाम करने की तौफ़ीक़ दे और आपके ताउन के बग़ैर कोई भी काम कामयाब नहीं होता। आप अपना जो भी आपसे मुमकिन है वो मदद फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। सामीन किराम, ये सिलसिला आयात जो हमने आपकी खिदमत में शुरू किया, सूरह बरात का सिलसिला चल रहा था। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 58 सूरह तौबा, जिसको सूरह बरात भी कहते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। उससे पहले हम एक तारीख़ी जायज़ा, एक रोज़ हमने जब सूरह बरात शुरू किया था उससे पहले थोड़ा सा खाका बयान किया था। कुरान मजीद का ये वो ख़ास सूरा है कि जिसकी तबलीग के लिए हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुंतख़ब किया गया। काफ़िला जा चुका था, हज़रत अबू बकर उसके सरबराह बना दिए गए थे। रास्ते में इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया, आप जाएं, अबू बकर से सूरह बरात ले लें और ये आप काम अंजाम देंगे। क्यों? जब काफ़िला चला गया, काफ़िले का सालार बना दिया गया, फिर क्यों ऐसा हुआ? तो तारीख़ में मिलता है कि हुजूर को हुक्म आया, ला यबलुगु हाज़ा इल्ला अंता औ रजुलिन मिन अहलिक। ऐ मेरे नबी, या आप इस सूरह की खुद तबलीग करें या उसको भेजें जो आपके अहल से हो। चूँकि हज़रत अली आपके अहल से थे, इसलिए चूँकि मशरूत है ये सूरा हर कस व नाकस नहीं पहुँचा सकता, तिलावत नहीं कर सकता। हमने बतलाया भी आपकी खिदमत में कि हज़रत अबू बकर यकीनन उस जिम्मेदारी को पूरा कर देते, तिलावत कर देते, लोगों को सुना देते
مگر جس ہمت اور جرأت اور قوت کی ضرورت تھی اور جس شد و مد کے ساتھ یہ سورہ آیا ہے، اسی شد و مد کے ساتھ اس سورے کو پہنچایا جائے تاکہ مشرکین مکہ کے قلب کے اوپر ایک رعب جم جائے اور ایک مہر لگ جائے، نہ تلوار چلے، نہ تیر چلے، نہ فوج ہو، نہ کوئی ہو، صرف زبان کے تیروں سے ان کے دلوں پر ایسے زخم لگ جائیں کہ پھر دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، اور وہ کام سوائے علی ابن ابی طالب یا خود رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ 9 ہجری میں سورہ برات اترا، جس میں آئندہ سے مشرکین کا داخلہ مکے میں بند کیا گیا۔ تاریخ و حدیث کی متفق علیہ حقیقت ہے کہ پہلے رسول خدا نے اس سورہ برات کو حضرت ابوبکر کے سپرد کیا، پھر پیغام رسانی کی بنا پر آپ نے ان سے واپس لے کر حضرت علی کے سپرد کیا۔ اس پیغام کے الفاظ کیا تھے؟ ایک روایت یہ ہے کہ اس میں نام کی صراحت تھی کہ ان آیتوں کو یا آپ پہنچائیے یا علی ابن ابی طالب۔ اعلام الورا صفحہ 131۔ تاریخ یعقوبی طب بیروت صفحہ 76۔ یہ لفظیں ہیں، تب بھی عمل رسول سے ثابت ہوا کہ اہل کا عنوان پہلی فرد پر منطبق نہ تھا، حضرت علی اس کے مصداق ہو سکتے۔ ظاہر ہے اس کے لیے حضرت علی ہی ایسا جری اور فصیح اللسان خطیب ہونا چاہیے تھا، پھر ایسا جس کی ہیبت ان کے دلوں پر قائم ہو۔ وہ اس وقت دنیا شرک کے حلقے میں کھڑے ہو کر صرف سورہ کی تلاوت ہی نہ کرے بلکہ بحیثیت ایک ذمہ دار مفسر کے خود اپنے لفظوں میں پر ہیبت حکم نادری کیا فرمان جبروتی سنا دیں، جسے مصری مورخ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت علی مجمع میں کھڑے ہوئے جب کہ وہ لوگ مناسک حج کر رہے ہیں تو آپ نے سورہ توبہ کی ان تمام آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ جب تلاوت ختم کر چکے تو ذرا دیر رکے، پھر بلند آواز سے مخاطب کیا مجمع کو، اے لوگو، یقین مانو کہ بہشت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، اور اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اب خانہ کعبہ کا کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور جس کا پیغمبر خدا سے کوئی معاہدہ ہو وہ بس اتنی مدت تک کے لیے ہے۔ حضرت علی نے چیخ چیخ کر یہ 4 حکم سنائے، پھر ان تمام لوگوں کو آج کے بعد سے 4 مہینے کی مہلت دی کہ ہر گروہ اپنے مقام اور اپنے ملک تک جہاں سے آئے تھے وہاں واپس پہنچ جائیں، اور بس آج کے دن پھر کسی مشرک نے حج نہیں کیا اور کسی نے برہنہ حالت میں کعبے کا طواف نہیں کیا، اور آج کے دن کے بعد سے وہ بنیاد قائم ہوئی جس پر اسلامی حکومت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اور خواہش کرتا ہوں کہ تمام عرب اس بنیاد کو سمجھ لیں۔ حضرت علی کے لیے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے صرف سورہ برات کی آیات کو پڑھ دینے پر اکتفا نہیں کیا جس پر تمام روایتیں متفق ہیں، بلکہ جیسا کہ بہت سی روایتوں میں وہ گھروں پر جا جا کر لوگوں کے سامنے ان آیتوں کو پڑھ کر سنانے لگے۔ حیات محمد، رائٹر محمد حسین ہیکل، مطبوعہ قاہرہ، صفحہ 457 اور 458۔ جو اطراف کے اور بیرونی قبائل تھے ان پر کیا اثر ہوا؟ ان پے در پہ فتوحات کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی دھاڑ اطراف و جوانب کے قبیلوں پر بیٹھ گئی، چنانچہ قبیلہ بنی ثقیف کی ایک ممتاز شخصیت عروہ ابن مسعود ثقفی نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہاں کے 10 آدمی عمائدین میں سے آ کر مسلمان ہوئے، جس کا اثر پورے قبیلے پر پڑا۔ اب نجد کے بنی تمیم کے سرکش لوگ اور بڑے بڑے رؤسا عطا ابن عاجب، زرقان ابن بدر، قیس ابن عاصف، عینہ ابن حسن الفزاری اور عمر ابن ایتم بھی آ کر مسلمان ہوئے۔ بنی طے کا وفد آیا جس میں زید الخیل اور عدی ابن حاتم تھے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ پہلے حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کے باپ حاتم کی ضرب المثل فیاضی کی بنا پر اس کی بیٹی کی بڑی عزت کی اور غیر معمولی مراعات سے کام لیا، جس کا اس کے دل پر اثر پڑا، اور اس نے جا کر اپنے بھائی عدی ابن حاتم کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس کا حضرت نے اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ اپنے ہاتھ سے مسند کے طور پر ایک گدا اس کی طرف بڑھایا کہ اس پر بیٹھے۔ تاریخ طبری اور زاد المعاد ابن تیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ بعض مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ حضرت خود زمین پر بیٹھے اسے مسند پر بٹھایا۔
اس نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا. ظاہر ہے یہ تو حالات کا دباؤ تھا جو یہ اسلام لا رہے تھے، مگر ہر ایک کا قلب ماہیت ایک دم تھوڑی ہو سکتی ہے. چنانچہ عمر ابن مبدی کرب ایک بڑا نامی گرامی سرما عرب کا، وہ بھی آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مگر تھوڑی دیر میں ایک مسلمان کا گلا پکڑے ہوئے پیغمبر خدا کے سامنے لایا اور کہا کہ اس بدماش نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اس سے میری داد دلوائی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اصول اسلامی کے مطابق جواب دیا کہ جو کچھ جاہلیت میں ہو چکا اس کا بدلہ اسلام اختیار کرنے کے بعد نہیں لیا جا سکتا. وہ سن کر برہم ہوا اور دوبارہ اسلام سے منحرف ہو گیا، لوٹ مار میں مصروف ہو گیا، جس کی سرکوبی کو حضرت علی بھیجے گئے، جس پر پہلے اس نے بڑا تنتنا دکھلایا، پھر اس کے کچھ ساتھی قتل اور عورتیں بچے اسیر ہوئے تو اس نے راہ فرار اختیار کی اور وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا سورہ برات کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف. یہ آیت نمبر 58 ہے. اس سے پہلے ہم سورہ برات کی آیت نمبر 5, 14, 23, 28, 29, 37 بیان کر چکے، جو اس نے 26 آیتوں کو کوٹ کیا ہے. کوٹ کے اندر کے بعد رحلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس سے دہشت گردی اور گمراہی پھیلتی ہے، اور جو مدارس ہیں اس میں تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے آج الحمدللہ وہی رات ہے، شب قدر میں یہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہوا، اور جو لوح محفوظ پر لکھا گیا اس کے بعد میں چیدہ چیدہ آیت سوروں کی شکل میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور 8 9 کاتبان وہی ہیں. سب سے زیادہ معتبر اور قابل یقین کاتب ہیں وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس سورے کے تو مبلغ وہی ہیں، وہی حافظ قرآن ہیں، وہی مبلغ سورہ برات ہیں، اور انہی نے تمام آیتیں سنائی. آج کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو غنائم کی تقسیم کے بارے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان میں سے انہیں دے دیں تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا حق ہو یا نہ ہو. سامعین کرام، ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزانہ ہستی، ہم اور آپ تو بشر ہیں، ہماری لائف کچھ اور ہے، رسولوں کی زندگی کچھ اور ہے. دیکھنے میں وہ ہمارے جیسے تھے، ہاتھ پیر تھے، منہ تھا، آنکھیں تھی، چلتے تھے، پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ الگ بات ہے، مگر وہ نوری تھے. ان کے معاملات اللہ کی جانب سے طے کیے جاتے تھے. اس لیے قرآن نے مہر لگا دی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہیں ہو جاتی. جو لوگ اسلام لائے تھے ظاہر ہے ان کی جہالت کی زندگی تھی، وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، قوانین اسلامی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تاریخ اسلام کے بارے میں واقف نہیں تھے. اللہ کی وحدانیت کا کلمہ انہوں نے پہلی مرتبہ پڑھا، جیسا حضور نے فرمایا ویسا انہوں نے کیا، اور اسی لیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے جن میں ان کو شک و شبہات ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کو اپنی نظر سے دیکھتے تھے. اگر وہ ایمانی نظر سے دیکھتے، اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوتا، اخلاص کے ساتھ رسالت کا اقرار کیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. معرفت نہیں تھی ان کو. جیسے جناب ابو ذر غفاری ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب عمار یاسر ہیں، جناب مقداد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات کو غیروں کی زبانی سنا تھا. یا مثلا مدینے کے انصار تھے، اکثریت وہ تھی جن کو یہودی علماء نے اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، صداقت، صفات، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کو پہلے ہی تذکرہ کر دیا تھا. اس لیے ان کو تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بار بار ان کے کانوں میں یہ باتیں آ چکی تھیں. مکے والوں میں یہ فرق تھا کہ مکے کی اکثریت وہ تھی جو ذاتی دشمنی پر آ گئی. ان کو اپنا لٹتا ہوا نظام نظر آ رہا تھا، اپنا تباہ ہوتا ہوا نظام
तबाह व बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा था। उनको अपने आबा व अजदाद का किया हुआ सारा जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। तो अब वो एक तरफ ये देख रहे थे कि हमारा निज़ाम, हमारे बुत ये सब के सब बच जाए और वो हो जाए, लिहाजा उन्होंने मसलहतन कलमा पढ़ लिया, जो तारीख़ गवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अब इसी में आफियत समझी। जब इस्लाम को हर तरफ फैलते हुए देखा, रसूलुल्लाह के अखलाक के कलमात पढ़ते हुए लोगों को देखा, तो अब उन्होंने इसमें आफियत समझी कि वो दामने इस्लाम में पनाह ले लें। लिहाजा ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान हो गए। दाढ़ी तो उनकी थी, टोपी भी उन्होंने लगा ली, साफे बांध लिए अपने, उन्होंने घर शमले इस्लाम के डाल लिए, अल्लाह अकबर का नारा लगा लिया, नमाज भी पढ़ लिया। मगर बुतों की मोहब्बत उनके दिलों से निकली, क्योंकि वो बुत जो थे ज़ाहिरन बुत थे, बातिनन वो उनकी आमदनी का ज़रिया थे। बुत करता क्या है? न देखता है, न बोलता है, न सुनता है। आपने खुदा बना लिया अपने हाथों से तराश के, हाथ जोड़िए, पूजा कर ली। यहाँ एक खास बात मिलेगी आपको, कुरान पढ़िए, सूरह यूसुफ। जब जनाब ज़ुलेखा ने बुरा करना चाहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उसने जब दरवाजे बंद कर लिए तो वहाँ एक बुत था, उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया। पूछा क्यों? कहा ये मेरा खुदा है, कहीं देख ना ले। हज़रत यूसुफ ने क्या कहा? कहा जितना यकीन तुझको इस खुदा के ऊपर है, अगर उतना यकीन असली खुदा पर होता जो मोहताज नहीं है पर्दे का, मैं उसका बंदा हूं, मेरा कल्ब गवाही दे रहा है कि मेरा खुदा देख रहा है। आप सोचें, वो मुशरिकीन कहते थे अरे हमारे बाप दादा अब तक झूठ करते आए, बुरा करते आए, इतने सालों की इबादतें वो उनकी बेकार है, उनके पास अक्ल नहीं थी, उनके पास शऊर नहीं था, उनके पास जो है दानिश नहीं थी, तो हम अपने आबा और अजदाद का तरीका छोड़ दें। ये तो उन्होंने इस्लाम जो शुरू में हुजूर के करम से, आपके जूद से, आपकी सखा से, आपके अखलाक से, आपकी तालीमात से मुतासिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़तेह मक्का के ऊपर जिसमें अबू सुफियान शामिल है, इनमें अक्सरियत वो है जिनका इस्लाम मसलहती इस्लाम था। उनके दिल के अंदर जो है वो शिर्क कुफ्र कूट कूट के भरा हुआ था। लिहाजा कोई मौका वो नहीं छोड़ते थे कि जब वो रसूलुल्लाह पर एतराज़ ना करें। और माले दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि दीन, खुदा, रसूल सब एक तरफ। ये तो आज भी देख लीजिए, आप अपने मुसलमानों में देख लीजिए, कितने लोग हैं जो ज़कात देते हैं, कितने लोग हैं जो खुम्स निकालते हैं, कितने लोग हैं जो दूसरों के हुकूक पर डाका डालते हैं। हुकूक की जब बात आती है तो वो खुद ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हक है, दूसरा बातिल के ऊपर है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम तरतीब दिया, एक निज़ाम कायम किया, ताकि जो उमरा हैं वो ज़कात निकाले, जो काश्तकार है वो ज़कात निकाले, वो पैसा जमा हो। और इसके बाद मुख्तलिफ़ तबक़ात जो मुस्तहिक़ हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, बेमाए हैं, कमज़ोर हैं, इब्न सबील हैं और जो ग़ुलाम हैं, उन सब के ऊपर ख़र्च किया जाए। जब वो माल का अंबार लगता था तो ये लोग देख करके उस माल को खुश होते थे। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अता करते थे तो उसमें उन लोगों को ये होता था कि अरे इन लोगों को इतना दे रहे हैं। ज़ाहिर है जिनकी जितनी ज़रूरियात थी उस एतबार से रसूलुल्लाह तक़सीम फरमाते थे। इनमें से ऐसे लोग हैं जो गनाइम की तक़सीम के बारे में तुम पर एतराज़ करते हैं। अगर इनमें से इन्हें दे दें तो राज़ी हो जाते हैं और अगर ना दे तो नाराज़ हो जाते हैं, चाहे इनका हक़ हो या ना हो। उसके बाद की आयत है वला अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाह सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। लेकिन अगर वो इस पर राज़ी हों कि जो खुदा और उसका रसूल उन्हें देता है और कहें कि खुदा हमारे लिए काफ़ी है और अनक़रीब खुदा उसका रसूल अपने फ़ज़ल में से हमें बख्शेगा और हमसे उसकी रज़ा चाहते हैं, अगर ऐसा करें तो इनके फ़ायदे में है। अब यहाँ इससे कबल हम जो है वो
ایک آیت یعنی یہاں آیت نمبر 56 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اور وحشت زدہ ہیں لہذا جھوٹ بولتے ہیں۔ لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کوئی زیر زمین راستہ مل جائے تو اس کی طرف چل پڑیں حالانکہ وہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ منافقین کے خصوصیات جو ہیں اس سے قبل کی آیات میں بیان کی جا رہی ہیں کہ منافقین کیا 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 کرتے تھے، کیا ان کے عادات تھے، کیا طریقہ ان کا ہوتا تھا، اور کوئی موقع وہ ظاہراً تو مسلمان ہو گئے وہ، مگر وہ رسول اللہ کی اہانت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تفسیر در منصور، صحیح بخاری، نسائی اور بعض دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ غنائم یا ان جیسے اموال کی تقسیم میں مشغول تھے کہ قبیلہ بنی تمیم میں سے ایک شخص جس کا نام ذوالخویصرہ آ پہنچا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا یا رسول اللہ عدل و انصاف سے کام لے۔ جب وہ تقسیم کر رہے تھے رسول اللہ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اگر میں عدالت نہ کروں تو پھر کون عدالت کرے گا؟ حضرت عمر نے چیخ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم اپنی نماز روزہ اور ان کے مقابلے میں ناچیز سمجھو گے، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمن سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان میں بہت سے لوگ تھے جو جود و سخا بھی کرتے تھے، اچھے اخلاق کے حامل بھی تھے۔ بہرحال اس موقع پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئی اور اس قسم کے افراد کو نصیحت کی گئی۔ پہلی آیت میں منافقین کی ایک اور حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ وہ ہرگز اپنے حق پر راضی نہیں ہوتے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ بیت المال سے اور عموم منافع سے جتنا ہو سکے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، مستحق ہو یا نہ ہو ان کی دوستی اور دشمنی اسی محور کی طرف گھومتی ہے۔ جو شخص ان کی جیب بھر دے اس پر راضی ہیں، جو شخص عدالت کو محلوظ رکھتے ہوئے انہیں دوسرے کا حق نہ دے تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حق و عدالت کا ان کی لغت میں کوئی مفہوم نہیں ہے، اگر کوئی مفہوم ہے تو ان کی نظر میں عادل وہ شخص ہے جو انہیں زیادہ سے زیادہ دے، اور ظالم ان کی نظر میں وہ شخص ہے جو دوسروں کا حق ان سے لے لے۔ دوسرے لفظوں میں ان میں ہر طرح کے اجتماعی شعور کا فقدان ہے اور وہ صرف انفرادی حوالے سے سوچتے ہیں اور صرف اپنے ہی مفادات پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے اجتماعی شعور کا فقدان ہے اور لہذا فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے بعض صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے اور اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آپ سے عدالت کو منظور نظر نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، لیکن حقیقت میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے مفادات پر نظر رکھتے ہیں، اگر انہیں کچھ حصہ دیا جائے تو راضی و خوش ہیں اور تمہیں عدالت کرنے والا سمجھتے ہیں چاہے وہ استحقاق نہ رکھتے ہوں۔ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، لیکن اگر کوئی چیز انہیں نہ دی جائے تو استغفا اور ناراض ہو جاتے ہیں، تم پر بے عدالتی کی تہمت لگاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا عَادَاهُمْ يَسْقُطُونَ، لیکن اگر وہ اپنے حق پر راضی ہو جائے، جو کچھ خدا اس کا پیغمبر انہیں دیتا ہے اس پر راضی رہے اور کہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، اگر مزید ضرورت پڑے تو خدا پیغمبر اپنے فضل و کرم سے قریب بخشش کریں گے، ہم اسی کی طرح رضا چاہتے ہیں اور اس سے خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کے فائدے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَىٰ رَاغِبُونَ۔ حضور والا، یہ چیز آپ آج بھی معاشرے کے اندر پا سکتے ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ زیادہ دے دیں، اس کے حق سے زیادہ دے دیں، جو عام طور پہ دیکھنے میں مشاہدے میں آتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں خوش ہو جائیں گے، اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر غربا فراق، یعنی یہ باقاعدہ پوری ایک فہرست ہے جو آگے قرآن کی آیات میں آئی ہے، کون کون لوگ ہیں جن کے اوپر یہ صدقات، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ آج کتنے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، اس کے باوجود جو ہے بیت المال کے اوپر وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہاں حقیقت یہ ہے، یہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے یہ خود اتنا زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا، چونکہ وقف کا چیئرمین بن گیا اور اب مال مفت دل بے رحم اوقاف کو برباد کرنے میں کوئی وہ نہیں، کروڑوں کی
خرد برد اس نے کر ڈالی ہے۔ تو اب یہ یہاں کے اوپر شیعت کا سہارا لے رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے حضرت عمر اکثر و بیشتر رسول اللہ پہ شک کیا کرتے تھے، اور میں نے عرض بھی کیا اپنی تقریروں کے اندر کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب معاہدہ ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے بہت بڑا شک ظاہر کیا کہ اس سے پہلے شک نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تاریخ کے اندر کہ مسلمان رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اندر، چونکہ وہ لوگ اپنے جیسا سمجھتے تھے، جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ انسان ہے، ہم اگر دھوکے باز ہیں، مصلحت پسند ہیں تو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو رسالت کی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو ایک عام بشر کی ہے کہ ان کے بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، نواسے داماد، یہ سب ان تمام چیزوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ لہذا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان خلفاء نے چونکہ مال کی تقسیم کا معاملہ تھا، اور جب ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو باغ فدق کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ مثلا مالک ابن نویرہ کے یہاں زکوٰۃ لینے کے لیے خالد کو بھیجا اور اس نے ان کو قتل کر کے اسی دن جو ہے ان کی بیوی کو اپنے نکاح میں لے آیا۔ یہ سارے معاملات ہیں جو دیکھتے ہیں، تو اس نے اس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کے جو ہے بہرحال کورٹ کے اندر، اب کیا وہ اس کی مسئلہ ہے کہ یہ تو وہی جانتا ہے، مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ایک نظام الہی تھا جس کو نافذ کیا جانا تھا، اور یہاں کے اوپر رسول اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اور امام علی ابن ابی طالب یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہاں کے اوپر یہ سب کچھ جو ہے صرف خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، خدا کے کہنے سے ہو رہا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ تمام کی تمام آیات قرآن کا حصہ ہے، اس میں ایک لفظ بھی داخل نہیں کیا گیا، نہ نکالا گیا۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں خدا اس کو توفیق دے توبہ کرنے کی اور اپنے عمل پر پشیمانی اور شرمندہ ہونے کی، اور توبہ کر کے داخل اسلام داخل ایمان ہو جائے، ورنہ تو آخرت تو بعد کی چیز ہے، اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ یقین جانے خدا نہ خواستہ تم کو جو ہے وہ فالج پڑ جائے، کینسر ہو جائے، زبان رک جائے، آنکھ تمہاری پھوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اعضاء میں خرابی آ جائے، اس وقت کرونا کے شکار ہو جاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ کہ مال تو یہیں رہ جائے گا کس کے لیے؟ ارے اپنے ایمان تو کامل کر کے جاؤ، اپنے معاملات تو سیدھے کر کے جاؤ۔ متولی ہوئے ہو، مالک نہیں ہوئے ہو، یہ امانت ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ دیکھ رہے ہو ہر روز جنازے اٹھ رہے ہیں ہندوستان میں، کون سا گھر ہے جہاں کرونا کا مریض نہیں ہے؟ ہزار روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ فریاد کر رہے ہیں، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ آکسیجن ہے، نہ بیڈ ہے، ہاسپٹل میں قیامت مچی ہے، ڈاکٹر خودکشی کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے سوچ، یہ زندگی خدا کی عطیہ ہے، توبہ کرو۔ اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو۔ دنیا بھی انہی کے صدقے میں ہے، آخرت بھی انہی کے۔ اور وہ مولوی جو بنی امیہ کے ٹکڑوں کے لالچ میں اہل بیت کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اپنے حسب و نسب کو چیک کریں۔ مولا علی کی مخالفت وہی کرے گا جس کے حسب و نسب میں کمی ہوگی۔ یاد رکھنا، یا علی، یا جو تم سے محبت کریں گے وہ صحیح النسب ہوگا، جو تم سے دشمنی کریں گے یقیناً اس کے حسب و نسب میں کمی ہوگی۔ لہذا اپنا حسب و نسب چیک کرو۔ شفاعت ان کے اختیار میں، آخرت ان کے اختیار میں، قبر میں وہ مدد کریں گے، نزا کے وقت وہ مدد کریں گے، جنت میں وہ لے کے جائیں گے، اور دنیا میں بھی انہی کی مدد سے رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتا ہے، کامیاب زندگی بھی ملتی ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے۔ آج کا درس ہمارا اتنا یہیں پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ کل۔ پروردگار آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی توفیقات میں گناہ کو اضافہ رکھے۔ ہمارے سامعین کرام، آج ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آج بھی ہمارے 2 مولویوں کی وفات کی اطلاع ملی ہے، آج وہ بھی انتقال کر گئے، بہت کم عمر سے ہارٹ اٹیک ہوا اور کرونا میں ہوئے۔ کل میں نے بتایا تھا ہمارے بھائی انتقال کیے۔ تو روزانہ موت کی خبریں آ رہی ہیں، دل کی بڑی عجب کیفیت ہے۔ پروردگار سے بس ایک ہی دعا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کے سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے عزیز دوست بھائی، ہمارے معالج جناب ڈاکٹر اقبال جعفری، اور
ان کی اہلیہ ڈاکٹر عابدہ جعفری، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو سلامتی دے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ہر نعمات پروردگار، نعمات خدا اپنے ان کی جو نعمات ہے پروردگار کی، ان کا ان کو مستحق قرار دے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ان کے مرحومین، خاص طور سے امداد علی خاں جعفری، خیر بانو جعفری، محمد حسن خاں جعفری، جعفر حسین جعفری، احمد حسین جعفری، ان تمام مرحومین اور ڈاکٹر عابدہ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی والدہ مرحومہ، ان کے بھائی مرحوم، ان کے بچوں نے الحمدللہ میرے ساتھ حج کیا ہے، اور پروردگار ان کی عبادات کو، ان کی صحیح کو کوشش کریں۔ صاحب خیر انسان ہیں اور ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کی صحیح جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔